अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। बहुत ही रोमांटिक, हार्ट टचिंग, बोल्ड, रिवेंज बेस है, किडनैपिंग बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक, हार्ट टचिंग होने जा रही है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कुछ देर पहले किसी अजनबी ने किसी को इतने करीब होकर हुर्मत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और जज़दान ने चेहरे पर अपनी मखसूस मुस्कुराहट सजाई लेकिन बहुत ही सुकून से जवाब दिया था, जिस पर हुर्मत का दिल चाहा था कि इस ड्रामे बाज शख्स का मुंह तोड़ दे। तुमने बेड पर दो तकिए क्यों जोड़े हुए हैं, छोड़ो मुझे। हुर्मत मुसलसल उसे छुड़वाने की कोशिश करती, साथ साथ डरी हुई सवाल जवाब कर रही थी। और तुम जो 2 दिन से बार बार उठकर मुझे देखती रहती हो, मैं सो रहा हूँ या नहीं, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। यजदान ने जिस अंदाज से उससे बात कर रहा था उसे ज़रा भी नहीं लग रहा था। ऊपर से रूह में वो नकाबपोश तुम ही थे। तुम पागल नहीं हो ना, जानबूझकर कर रहे हो ना ये सब। हुर्मत की बात पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई थी, जिस पर हुर्मत फ़ौरन उसके हिसार से बाहर निकली थी। मैं सबको अब से यकीन दिला रहा हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। शुक्र है किसी को यकीन तो आया कि मैं पागल नहीं हूँ। तुम प्लीज़ सबको बताओ ना ये बात। उसने एक जानदार कहकर लगाते हुर्मत की जानिब देखा था, जो अब उसके पागलों के अंदाज पर होंक बनी उसे देख रही थी। हुर्मत का दिमाग उस वक़्त सख्त ख़राब हो चुका था। वो एक झटके से यज़दान के करीब उठती वापस सोफे की जानिब बढ़ गई थी और अपनी पूरी रात उस शख्स की जासूसी करने के बाद उसे याद किया था। उसे क्या मिला था? सिर्फ ठींगा, मगर वो दिल ही में ऐसा डिसाइड कर चुकी थी कि अगर जिस शख्स पागल ना हो और बाकी हिसाब इसका कोई ड्रामा हो तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगी। हुर्मत खुद से भी उलझती, बार बार सोफे पर इधर उधर करवट बदलती, ना देख पा रही थी और ना ही उस वक्त किसी मुस्कुराती जज्बे के तहत वही कार पेट पर लेटे, दोनों बाजू तक की तरह सर पर रखे हुए यज़दान पर जमाई रहमानी का दिल चाह रहा था कि उस लड़की को उठाकर अपने सीने में छुपा ले जो उसकी सांसों में रहती है, बसती है। मगर उस वक़्त वह शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना बेबस हुआ था कि वह चाह कर भी उस लड़की को सामने सच्चाई जाहिर नहीं कर सकता था। उसे अभी इसी के अंदर रहना था। सद्दाम का ये इवेंट बहुत अच्छा गुजरा था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया गया था और उसे इसकी मेहनत का फल मिल गया था। मगर एक चीज़ जो उसे उलझा रही थी वो था इवेंट से कुछ देर पहले उसे प्रोजेक्ट का सारा अपना इम्पोर्टेंट उस शख्स से मिलना जो उस सबसे मुखालिफ कंपनी में मैनेजर था। सद्दाम इवेंट के लिए तैयार हो रहा था जब उस मैनेजर ने सारा डेटा सद्दाम के हवाले किया था, जो सद्दाम ने यहाँ आने से पहले अमार को दिए थे। सद्दाम को समझ नहीं आ रही थी कि वो शख्स का कैसे शुक्रिया अदा करे जिसने मुखालिफिन का साथी होने के साथ साथ उसका साथ दिया। ये अटल अलग बात थी कि सद्दाम ये नहीं जानता था कि ये शख्स उसका मुखालिफ नहीं बल्कि दुश्मनों ने भेस बदल कर उसके अपने दोस्त का ही बंदा था। उस शख्स के अल्फाज अभी भी सद्दाम के कानों में गूंज रहे थे, सर जैसे आपका दुश्मन नहीं हूँ, वैसे ही आपके साथ मौजूद लोग आपके खैर ख्वाह नहीं है, सो प्लीज़ केयरफुल। सद्दाम इतना तो जानता था कि अमार उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो बहुत अरसे से उसके साथ काम करता उसके वफादारों में से एक है। तो फिर क्या अमल ने किया, ये अब सद्दाम के दिमाग में अब जानिब सोचना चाह रहा था, मगर उसका दिल साफ इनकारी था। नहीं, अमल ऐसे कैसे कर सकती है, भला वो गलत नहीं हो सकती। तो फिर क्या ये फारिया की कोई चाल थी? मगर कोई जो भी था, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। अब वो क्या, ये छुपन छुपाई का खेल अब दुश्मनों मेरे सामने ही आना होगा। सद्दाम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कफ लिंक्स बंद करता ही सोचो में उलझा हुआ था कि एकदम से उसे वो लोग आज वो ही कराची वापस आए थे। सद्दाम ने अमल के सामने कुछ ही जाहिर नहीं होने दिया था। भाई जल्दी से नीचे आ जाएं, मामा बुला रही हैं, फंक्शन तैयार शुरू होने वाला है। नबीहा नाक करते हुए दरवाजे के बाहर ही उसे आवाज़ लगाती वापस पलटती थी। आज हमना एंगेजमेंट का फंक्शन था और बड़े लॉन में बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट की गई थी। फंक्शन में रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ साथ उनके ऑफिस स्टाफ को भी मदऊ किया गया था। आई एम आज भी अपने रूटीन की गेट में मौजूद थी। आम से होली में होने के बावजूद भी सबसे मनफरद और दिलकश लग रही थी। सद्दाम आस पास का ख्याल किए बगैर जैकेट उसे देखा गया था, काफ़ी खूबसूरत मालूम होती थी। आंखें भी बहुत दिलकश थी। नाइमा बेगम सद्दाम के पास आकर खड़ी होती, बहुत ही दोस्ताना मगर शोही बने लहजे में उसके कान में सरगोशी की, जबकि उनके आवाज़ पर सद्दाम जुज़्बुज़ सा हबीब सा होकर चेहरा झुका गया था। किसकी बात कर रही हैं आप? सद्दाम ने भी न समझी से नाइमा बेगम की जानिब देखा था। वही जिसने इतने दिनों से मेरे बेटे को डिस्टर्ब किया हुआ है। अपने मुखालिफ बहुत बड़े संगदिल, छुपने पर भी सुकून देने वाला, जिस लड़की के साथ वो एक गलत अंदाज में तस्वीर देखकर गुस्से में
میں پاگل ہو اٹھا تھا، اور وہ جس آفس میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کرتی تھی، نائمہ بیگم ایک بھی سانس میں بولتی صدام کے سامنے مکمل طور پر واضح کر گئی تھی کہ وہ اس کے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے۔ صدام کو اس طرح بے نقاب ہونا بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ تو یہ مطلب تو اس لڑکی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ 1 مہینے پہلے جو تم نے شادی کا فیصلہ میری مرضی پر چھوڑا تھا، اس عمل پر کرتے ہوئے اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں۔ نائمہ بیگم نے اسے آنکھوں سے اشارات بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اب میں نے ایسا بھی تو نہیں تھوڑی کہا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی جان گئی ہیں تو وہاں ہار مان لیتا ہوں کہ آپ کے آگے بہت اچھی لگتی ہے وہ مجھے۔ صدام نائمہ بیگم کے آگے ہار مانتا وہاں کار ٹیک لگا گیا تھا، گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ نائمہ کو کچھ پتہ لگوا تو چکی تھی، مگر اب صدام کا اقرار نہیں بے پناہ خوشی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ صدام کی شادی کرنا چاہتی تھی اور ان میں سے یہ روبوٹ جیسی زندگی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ 2 انجانے کن لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی اور نہ جانے کتنی سے ملوا بھی چکی تھی، مگر صدام نے انکار ہی کیا۔ لیکن اب کچھ دن پہلے ہی اس کے کانوں میں صدام اور اس کے سیکرٹری کے بارے میں جو افواہیں پڑی تھیں، اس سے پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی ایسی لڑکی کے چکر میں پڑے، مگر عمل کے بارے میں اسٹاف کے کچھ لوگ بہت ہی اچھے سے سنا۔ آفس میں جا کر اسے دیکھنے کے بعد نائمہ بہت خوشی ہوئی تھی۔ اگر واقعی یہ لڑکی اس بیٹے کو پسند تھی تو انہیں بھی کوئی سر آنکھوں پر منظور تھی۔ تو پھر بیٹا رشتہ لے کر جاؤں اس کے گھر۔ نائمہ بیگم جیسے ہتھیلی پر سچ جما رہی تھی۔ صدام نے مسکراتے ہوئے اس قدر جلد بازی سے روکا تھا۔ وہ پہلے خود عمل سے بات کرنا چاہتا تھا، عمل کے رویے سے اتنا اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ عمل بھی اسے پسند کرنے لگے ہیں۔ یہی بات تو اس کے لیے کافی اطمینان کا باعث تھی۔ مجھے کس نے بلایا؟ جہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ عمل خالی کمرے میں ایک نظر دوڑاتے واپس پڑتے تھے جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ فنکشن میں بس اپنی کولیگز کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب ملازمہ کو پیغام پر وہ یہاں آئی تھی، لیکن شاید وہ یہاں آ کر غلطی کر چکی تھی۔ صدام کو دروازہ لاک کر کے دیکھتا عمل ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی تھی۔ سر، آپ نے مجھے کیوں بلایا یہاں؟ صدام کو گہری بولتی نگاہیں خود پر گاڑ کر آگے بڑھتا عمل کی شال اپنے اندر سے ہتھیلیاں مسلتی کمزور سی آواز میں بولی۔ صدام کے سامنے آنے سے اس کے دل کی حالت خود جو بدل جاتی تھی، جو عمل کے لیے کافی پریشان کن تھی، وہ خود بھی اپنی حالت سے بہت پریشان تھی۔ صدام کو عمل کا نروس ہونا بیزار مزہ دے رہا تھا۔ جی پوچھے۔ عمل نے اس بار اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اسے اپنی کنڈیشن پر خود ہی بے پناہ سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ یہ شخص اس کے خاندان کی بربادی کا ذمہ دار ہے، قاتل ہے۔ اس کے اپنا ہوگا تو پھر اس کے سامنے کیوں کمزور پڑ رہی تھی؟ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آئی تھنک آئی لو یو۔ یو ول یو میری می؟ عمل کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر بے دہانی میں پیچھے رکھے ڈیکوریشن پیس سے ٹکرائی تھی جو اسی لمحے زمین بوس ہوتا ماحول میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ عمل جس قدر خود کو مضبوط کرتی ظاہر کرتی تھی، مگر کسی بھی مرد کے ایسے الفاظ سننا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مرد جو بھی آج کل ہر وقت اس کی سوچوں پر سوار اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ صدام بڑے ہی مطمئن انداز میں عمل کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کی اتنی بڑی بات کے جواب پر خاموش کیوں ہوں؟ میں کیوں بھول رہی ہوں کہ یہ شخص وہی ہے جو یہ نظر آتا ہے؟ یہ میری خوشیوں کا قاتل ہے تو میں کیسے اسے؟ عمل کا دماغ دن میں سے کچھ پہلے ہی سارے خوبصورت احساسات بالکل مٹا چکا تھا۔ اپنے بھائی کی جلسی ہوئی لاش اور بہن کا تڑپتا ہوا نظروں کے سامنے لاتی اور پہلے دن والی عمل بن چکی تھی۔ اس نے عمل نے آنکھوں سے محبت کا جہاں آباد کیے کھڑے صدام کی جانب دیکھا۔ اس کا بنایا گیا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ صدام جعفر کے دل پر وار کر کے اسے اپنا شکار بنا چکی تھی۔ کیا ہوا مس عمل؟ آپ نے؟ نو سر، آپ مجھے آپ کی بات کا ذرا بھی برا نہیں لگا۔ آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ میں آپ کی فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، مگر آئی ایم سوری، میں کسی اور سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ عمل بہت سکون سے صدام کا چین تو لوٹتی، اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر ہی دل میں ہنستی تھی۔ میں تو یہی تو وہ چاہتی تھی، اس شخص سے ہر طرح سے بربادی تو کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل کا ایک کونا بے چین کیوں تھا؟ حرمت پہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ عمل صدام کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس سے گزرتی ہوئی باہر کی جانب بڑھتی جب اس کے کوئی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عمل کو صدام سے اس حرکت کی بالکل بھی امید تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے تم؟ میں نے خود تمہاری آنکھوں میں یہ چاہت کے رنگ دیکھے ہیں، میری نظر کا دھوکہ بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ صدام
نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے امل سے سوال کیا تھا۔ امل کو صدام کی گرفت میں اپنی کلائی تو یوں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ایک سیکنڈ میں ہی اپنی کلائی آزاد کروا سکتی تھی، مگر وہ ایسا کر کے صدام کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہلکی سی مزاحمت کرتے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سر پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے میرا بازو، آپ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں شروع دن سے ہی کسی اور کو پسند کرتی ہوں، پلیز جانے دیں مجھے یہاں۔ اگر کسی نے مجھے یوں آپ کے ساتھ بند کمرے میں دیکھ لیا تو میں مزید بدنام ہو جاؤں گی۔ امل آنکھوں میں آنسو لیے منت بھرے لہجے میں صدام سے مخاطب ہوئی تھی۔ صدام امل کی بات پر ایک سخت نگاہ ڈالتا، اس کی کلائی آزاد کرتا۔ یزدان باسط کے ساتھ لان میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بہت ساری نگاہوں کا مرکز ہے، اس لیے وہ اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے ایک کونے میں کے ٹیبل پر جا کر بیٹھا۔ اس کی متلاشی نگریں حرمت کو ڈھونڈ رہی تھی، جو رات والے واقعے کی وجہ سے اس قدر چڑی ہوئی تھی کہ ایک بار بھی یزدان کے سامنے نہیں آنے والی تھی۔ اب تو یزدان کا ضبط بھی جواب دے چکا تھا۔ وہ دل میں حرمت کی گستاخی اچھی طرح سے سزا کسی طرح بھی روکنا چاہ رہا تھا۔ سٹیج پر ہم شروع ہو چکی تھی اور یزدان کی نظر سٹیج پر کچھ ہی فاصلے پر کھڑے صدام پر پڑی تھی، جس کی لال آنکھیں یزدان کا پریشان کر گئی تھی۔ وہ ویٹر کے ساتھ جوس کا گلاس تھا، صدام اسے بہت ہی ٹوٹا بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب اچانک اسے کان میں لگائے اپنے ڈیئرز پیس سے آتی ہوئی آواز متوجہ کی۔ سر صدام جعفر کے ساتھ میں جوس وہ کوئی عام جوس نہیں بلکہ اس کی وافر مقدار میں انتہائی خطرناک ڈرگ شامل تھی۔ اپنے آدمی کی بات سننے پر ہی یزدان جھٹکے سے اپنی جگہ کھڑا۔ صدام گلاس ہونٹوں میں لگانے والا تھا۔ یزدان کے پاس سوچنے سمجھنے کا زیادہ ٹائم نہیں تھا، اس کے بھائی کی زندگی خطرے سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ یزدان کی یہی بات سوچ کر لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے لگا تھا۔ یزدان کی یہی بات سوچتا بنا کو ارد گرد لوگوں کا خیال کیا صدام کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے گھونٹ بھرنے سے پہلے یزدان نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ صدام کا یزدان کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ جب یزدان وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا ویٹر کو فرار ہوتا دیکھ کر بولو کس کے کہنے پر تم نے اس گلاس میں ڈرگ زہر میں مکس کیا؟ تم نے وہ ورنہ مار مار کر ہڈیاں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ یزدان ویٹر کو بری طرح پیٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد بے یقینی اور آنکھیں پھاڑے یزدان کا یہ نامل انداز دیکھ رہے تھے۔ حرمت نے جیسے ہی وہاں قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ شاک ہو چکے تھے۔ یزدان کی سب کے فیملی ممبرز اسے بالکل نارمل ریئیکٹ کرتا دیکھ کر جو ہی خوشی کی انتہاؤں کو چھونے لگے تھے۔ کسی کو ویٹر کا خیال ہی نہیں تھا، وہ جو بری طرح پیٹنے کے باوجود بھی بولو کس کے کہنے پہ ملے ہوئے تھے تم، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ یزدان ویٹر کی خاموشی پر مزید غصہ دلا رہی تھی جب اچانک صدام ہوش میں آتے ہی یزدان کی طرف بڑھا تھا۔ یزدان تم ٹھیک ہو گئے؟ کیا واقعی تم ٹھیک ہو چکے؟ میں بتا نہیں سکتا کتنا خوش ہوں۔ صدام یزدان کی گرفت سے ویٹر کو چھڑاتا اس کا بازو تھامتے ہوئے پناہ خوشی اور محبت سے بولتا ہوا یزدان کو ایک لمحے کے لیے منجمد کر گیا تھا۔ یزدان نے ایک نظر ارد گرد موجود لوگوں پر ڈرائے تھے جو اسے شاک کی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ یزدان غصے میں مٹھیاں پیچ گیا۔ اس کی سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس وقت بھی سچویشن کو اپنے فیور میں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے منظر عام پر آنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ صدام کو جسموں کے نشانے پر اب نہیں دیکھ سکتا تھا، جس پر اس کے دشمن دن بدن اس کے کوئی نہ کوئی حملہ کر کے نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یزدان نے ویٹر کو گرفت سے آزاد کرنے کے کچھ فاصلے پر اپنے آدمی کو اسے یہاں لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ویٹر جو یزدان سے آزادی ملتے ہی بھاگا تھا۔ باہر کھڑے یزدان کے آدمیوں کی گرفت سے وہ دوبارہ قید ہو چکا تھا۔ یزدان آگے بڑھ کر صدام کے بغل گر ہوا تھا۔ دونوں نے آنکھیں اس وقت نم تھی اور اتنے ٹائم کے بعد وہ اس طرح مل رہے تھے۔ صدام اکیلے دشمن کے وار سہتے سہتے بری طرح تھک چکا تھا، مگر یزدان کی صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر اس قدر خوش تھا کہ کچھ دیر پہلے عمل کے انکار سے بھی اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا بھائی سب لوگ باری باری یزدان سے ملتے اس بات کو فراموش کر گئے تھے کہ یزدان اچانک کیسے ٹھیک ہو گیا، مگر ان کے لیے اتنی بڑی خوشی کہ آگے کوئی بھی چیز ضروری نہیں تھی۔ یزدان تم جانتے نہیں ہو کہ تم لوگوں کے بغیر کتنی اکیلی پڑ گئی تھی۔ عائشہ یزدان کے گلے لگی بری طرح سے سر کی تھی۔ اچانک حادثے نے ایک پورا خاندان چھین لیا تھا، مگر آج پھر اپنے بھائی کو ٹھیک ٹھاک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایموشنل ہوئی تھی۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یزدان اپنی لاڈلی بہن کو سینے سے کھینچتا ہوا اس کی جانب اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کے اپنوں کے اس طرح عرصے سے مرجھائے چہرے کو دیکھ کر آج اونچی سے رونق دیکھ کر یزدان کو ایک پچھتاوے نے بھی آن کے رہتا۔ کاش وہ بہت پہلے سچائی کے سامنا کھول دیتا تو اس کے اپنے اتنی تکلیف میں نہ رہتے۔ بہت سارے خوشی بھرے چہروں میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کو یہ خوشیاں آنکھ نہیں بھا رہی تھی، وہ تھی ایس پی نور عمل، جس کو صدام جعفر کی خوشی سے جگمگاتا چہرہ
زہر لگ رہا تھا۔ یہ سب برداشت نہ کر پاتے خاموشی سے وہاں سے نکل گئی میرا پیارا بیٹا۔ نائمہ بیگم یزدان کی پیشانی چومتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں بولی تھی، جس کے جواب میں یزدان محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں سینے سے لگا گئی تھی۔ اتنے سالوں میں سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سب سے ملتے یزدان نے بے اختیار نظر اپنی ناراض بیوی کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جب عین توقع کے عین مطابق یزدان کو تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی اسے غصے سے گھورتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھامے گلاس پر غریب سے سخت کرتے ہوئے یزدان یہاں سے وہ آسانی دیکھ سکتا تھا جو اتنے شدید غصے کا ثبوت ہے۔ یزدان کے پاس جانا چاہتا تھا مگر وہ نہیں جا سکتا۔ حرمت بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دیکھو یزدان، سب بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب میری بہن زندگی کی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اب تو اپنی ناراضگی ختم کر دو ہم سے۔ بلال اور اقصیٰ کے چہرے میں بھی خوشی جگمگا رہے تھے۔ وہ سپاٹ اور سرد چہرے سجائے کھڑی حرمت کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، جو شادی کے بعد نہ ان سے ملنے گھر واپس آئی تھی اور نہ ہی ان کے رحمانی ہاؤس آنے پر ٹھیک سے ان سے ملتی تھی۔ حرمت جو خونخوار نظروں سے اپنوں کے درمیان کھڑے جزا رحمانی کو گھور رہی تھی اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہی اس کا سر پھوڑ دے، لیکن وہ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حرمت ہی اپنے دماغ میں ایک ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اب مزید اس کی کھوج کرے گی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ سے ناراضگی ختم کر دو تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ حرمت کا دل چاہ رہا تھا کہ یزدان رحمانی سمیت پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ یہ شخص پچھلے ایک مہینے سے اس کو بے وقوف بناتا، اس کے جذبات سے کھیر رہا تھا، جس پر ذرا سا بھی شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اس قدر خوش و خرم کھڑا تھا۔ یہ سارا تماشا دیکھتے ہی حرمت کے بس سے باہر تھا۔ حرمت کے دل کی بات، ہاں میری گڑیا، آپ آنا گھر، وہ گھر آپ ہی کا تو ہے، مگر اس وقت آنا مناسب نہیں۔ دیکھو سب کتنے خوش ہیں اور یزدان سر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت بڑا بوجھ میرے دل سے سرک چکا ہے۔ بلال حرمت کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، میری شادی کی ایکٹنگ تو صدام بھائی نے کی تھی، اور پھر جب آپ کے وہ یزدان سر تو دماغی طور پر معذور تھے، تو آپ انہیں کیسے پتا ہوگا کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ میرے خیال میں تو آپ لوگوں کی ایکٹنگ صرف یہی تک تھی، اور اس سے پہلے کہ آپ کو یزدان سر مجھے کسی قسم کے رشتے سے انکار کر دیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ حرمت اپنے بھائی کو یہ حقیقت بتا رہی تھی، لیکن ان کے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزدان کو پتہ ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ حرمت، تم پریشان نہ ہو، خطرے میں ڈال کر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، میں بھی اپنی فرینڈ کے پاس ان کے ہاسٹل میں جا رہی ہوں۔ حرمت اس قدر بڑی پڑی تھی کہ ایک ہی سانس میں بلال کے سامنے کڑوا سچ رکھتے ہوئے اس کی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بتانے پر یزدان پاگل نہیں ہے، صرف ناٹک کر رہا ہے، تو کیا بلال اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا؟ اس لیے اس نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ حرمت کے بال پر بلال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو مزید بدگمان اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر بلال، صدام اور یزدان کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر حرمت نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ حرمت سے نظر بچا کر ویٹر کو صدام کو اپنا پیغام دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ حرمت نے دل ہی دل میں یزدان سے ڈائیورس لینے کا سوچتے ہوئے رحمانی ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، بے چین کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یزدان حرمت کی متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے وہ کہیں دکھائی دے نہیں رہی تھی۔ صدام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، مگر وہ یزدان کو چھیڑتے ہوئے آہر بولی پڑی تھی، جس پر سب کے چہروں پر مانی ہنسی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فنکشن سے سب مہمان تقریباً رخصت ہو چکے تھے، اب وہاں صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ یزدان وہاں کسی کو کسی قسم کے شک ہونے میں مبتلا سے پہلے کچھ جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے بتا چکا تھا کہ وہ ایک مہینہ پہلے ہی ریکور کر چکا تھا، مگر ڈاکٹر اس لیے منع کیا تھا کہ تاکہ آپ مکمل صحتیاب ہو کر سب گھر والوں کو اس طرح سرپرائز دے سکے۔ یزدان کی کہانی پر باقی سب تو یقین کر چکے تھے، لیکن صدام بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور کسے ڈھونڈوں گا؟ وہ ایک دم سے حیران اور پریشان تھا، لیکن صدام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی بیوی؟ یزدان بیٹا، پہلی بیوی فاریہ یا دوسری بیوی حرمت؟ شیلا بیگم جو کب سے سب کی خوشیوں کو مٹاتے دیکھ رہی تھی، موقع ملتے ہی ہر کار بولی پڑی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح ان کے بعد وہاں موجود تمام افراد کے چہروں کی مسکراہٹ غائب کر کی تھی۔ وہ کوئی اس وقت اتنے خوشی کے موقع پر فاریہ کا ذکر سننا نہیں چاہتے تھے۔ میں اپنی دوسری بیوی حرمت یزدان رحمانی کی بات کر رہا ہوں، مگر لگتا ہے آپ کو میری پہلی بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کو یزدان جو تمام حالات سے واقف تھا۔ شیلا بیگم کی بات پر بنا اپنا موڈ آپ کے سرد لہجے میں انہیں جواب دے گیا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں کی خوش دیکھتا اس کو کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہلکے پھلکے الفاظ میں مگر سخت تنبیہ کے کرتے لہجے میں شیلا بیگم کو وہی چپ کروا گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یزدان کو اس کی بات بہت بری لگی ہے،
مگر اگلی بار اتنی عزت کے باوجود جواب نہیں دے گا تھا۔ یزدان کے باقی گھر والے تمام مردوں کی طرح بالکل پاگل نہیں تھے کہ شیلا بیگم اپنی فطرت پر مجبوراً اس پر کوئی طنز کرتی وہ چپ رہتا، اور اس کا غصہ عام غصہ بالکل بھی نہیں تھا۔ شاید شیلا بیگم کے سامنے بھول گئی تھی انہیں گیلانی ہاؤس اس کی خوشی اور الٹا سیدھا کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ایک دم حیران خوشیاں خارج کرنے پر عادت ہو چکی تھی، مگر اس وقت اس کی مزید کسی گل پھچانے سے پہلے یزدان ایک جواب نہیں خوش کروایا تھا۔ ابھی بلال صاحب کا میسج ملا ہے کہ حرمت بھابی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں، تم سے ملوا کر بتا کر جانا چاہتے تھے، مگر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے وہ ویٹر کو میسج دے کر چلے گئے تھے۔ صدام نے یزدان کے چہرے کے بگڑتے نقوش دے کر بہت مناسب الفاظ میں بات بتائی تھی، مگر یزدان اصل بات سے واقف تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حرمت ایسا جان بوجھ کر کر گئی ہے۔ باقی صاحب بھی تو حرمت کو ایسا جانا عجیب سا لگا تھا، مگر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ مسز حرمت یزدان رحمانی، مگر مجھ سے ٹکر لے کر ٹھیک نہیں کر رہی آپ، تم اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے تمہیں۔ یزدان نے حرمت کی یہ حرکت کیسے ضبط کی تھی یہ تو وہی جانتا تھا، مگر اس کے تنے نقوش بتا رہے تھے کہ حرمت کی خیر نہیں ہونے والی، بھابی سے کل مل لینا، فی الحال مجھ سے تو ملو، پچھلے 4 سال سے بہت سارے حساب باق کرنے ہیں تم سے۔ صدام یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوئے جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے طنزیہ انداز پر یزدان اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ یزدان حرمت کے بعد اچھی طرح نپٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے صدام کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کا معاملہ کچھ زیادہ سیریس تھا۔ آج گیلانی ہاؤس اور رحمانی ہاؤس کا منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ منگنی کا فنکشن تو کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر ان کے گھر والوں کی محفل عروج پر تھی۔ وہ سب لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو کر یزدان کو پچھلے 4 سالوں سے آئے بدلاؤ کے بارے میں بتا رہے تھے، جس پر یزدان ایکسپریشنز ایسے ہی تھے جیسے وہ واقعی کچھ نہ جانتا ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یزدان نہ صرف سب کی باتوں کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ اسے اپنی باتوں کا بھی علم تھا جو یہاں بیٹھے کسی شخص کو بھی نہیں پتا تھا، اور یزدان یہ سب حقیقت عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے یزدان اپنا نارمل بیہیو سب کے سامنے شو نہیں کرنا۔ میرے خیال میں اب ہمیں سو جانا چاہیے، یزدان کے لیے اتنی دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں، ابھی وہ بیماری سے اٹھا ہے، باقی باتیں آپ لوگ کل کر لینا۔ صدام جو خود یزدان سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، کسی کو وہاں سے اٹھنے کو تیار اٹھتا نہ دیکھ کر آہر کر صدام کو آخری خود ہی بولنا پڑا تھا، جس پر سبھی یزدان کے آرام کا خیال کرتے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے تھے۔ صدام باقی سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ صدام اپنی اچھی طرح بڑھاس نکالنے کے بعد سنجیدہ ہوتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا تھا، جس پر یزدان بھی سنجیدہ ہوتے اس کے سامنے برجمان تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے جو بہت جلد بتاؤں گا، اور تمہیں، مگر آج بالکل بھی نہیں۔ میں اس تکلیف دہ ماضی میں بالحال نہیں جانا چاہتا۔ یزدان کے چہرے پر تاثرات یکدم پتھریلے ہوئے تھے۔ یزدان کے چہرے پر تکلیف کے اثار دیکھ کر صدام کو اس کے درد کا دل محسوس ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بظاہر سب کے سامنے ہنس کر بات کرتے ہوئے یزدان اپنے پیرنٹس کو یہاں سب کو پیچ نہ دے کر کس قدر تکلیف میں تھا، اور وہ اسے دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کی اس وقت بات مان چکا تھا۔ صدام نے اپنی بات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے یزدان کی بات مان لی تھی اور اسے کچھ ٹائم دیا تھا تاکہ وہ تسلی سے اس سے بات کر سکے۔ یزدان دل ہی دل میں حرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حرمت نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ یزدان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ صدام بھی نہیں چاہتا تھا۔ صدام اپنے ہی کیے جا رہا تھا، اور اس نے اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ اس کو ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ آرام سے تسلی سے اس سے بات کر سکیں۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، دوستی سے زیادہ وہ سگے بھائیوں کی طرح کا ان کا رشتہ تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی ہر بات سمجھتے تھے۔ صدام نے یزدان کی بات سمجھتے ہوئے دوبارہ بات نہیں دہرائی تھی، لیکن اس کا اگلا سوال یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ حرمت کے اس کی طرح چلے جانے پر وہ بہت غصہ ہونے کے باوجود بھی ذکر پر یزدان کے دل میں ایک سکون سا اترا ہوا محسوس ہوا، مگر اتنی جلدی یزدان رحمانی کا ظاہر ہونا آسان نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تم نے ہی میرا نکاح کروایا، میں تو پاگل تھا نا، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا سکتا تھا۔ یزدان کے معصوم بننے پر صدام افسوس سے سر ہلا کر آ گیا۔ تم سے زیادہ معصوم انسان تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، یزدان نے اس کے انداز پر جل کر جواب دیا تھا، جس پر یزدان کا زوردار قہقہ برآمد ہوا تھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، بہت محبت کرنے لگے ہو اس لڑکی سے؟ یزدان بہت ہی نارمل انداز میں بات گھماتا ہوا موضوع پر آیا تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ مطلب تم اس بارے میں بھی باخبر ہو؟ یزدان کی بات پر صدام کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ محبت تھی، مگر اس کے مطابق وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ صدام نے کنپٹی مسلتے ہوئے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جو اس کی بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ یزدان کو اپنا دوست
بہت بکھرا ہوا محسوس ہوا تھا، پیچھے نہیں ہٹا اس بات پر تو بالکل بھی نہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے بلکہ تو کمزور پڑ گیا ہوں یہ جان کر کہ وہ شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ صدام کی بات پر یزدان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب تم سب جانتے ہو؟ یزدان کو لگا تھا شاید صدام عمل کو خود کے لیے نفرت سے لا علم ہے۔ سب کچھ نہیں، صرف یہ کہ وہ بہت نفرت کرتی ہے مجھ سے اور میرے پاس جاب کرنے کے پیچھے اسی قسم کا کوئی مقصد ہے اس کا، اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ خبر مجھے ملی ہے۔ صدام کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ ہم بہت ہوشیار ہے، بہت بڑی پلاننگ کر رکھی ہے اس نے، میرے آدمی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یزدان سے صدام کا یہ انداز دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس پر ہوتا ہوا اب تک عمل کے انجام تک پہنچ چکا تھا، مگر صدام کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر وہ مجبور ہو چکا تھا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، عمل چاہے میرے خلاف کچھ بھی کرے مگر تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اسے اس عمل کا جواب خود ہی دوں گا۔ صدام جیسے یزدان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے ارادے سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے ایسا اس کو بول دیا تھا تاکہ وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا نہ کرے۔ اگر میں کہوں کہ اس دن تم پر حملہ آج اور تمہیں زہر دلوانے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، تو یزدان صدام کی محبت کی شدت جان چکا تھا، اس لیے عمل کے حوالے سے اسے شک کے سامنے لاتے ہوئے بولا تھا۔ یزدان کی بات پر صدام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، تو اس اصلیت کے سامنے آنے سے پہلے ہی میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صدام کے دو ٹوکا انداز پر یزدان نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے مگر میں شدید محبت کرنے لگا ہوں اسے اور اس پر پورا اختیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اصلیت سامنے آنے کے بعد جو بھی ہوا، میں اسے نفرت نہیں کرنا چاہتا اور اس کی نفرت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس قدر مجھ سے نفرت کیوں۔ صدام کی آنکھوں میں غصہ، اضطراب اور جھلک دیکھ کر یزدان مسکراتا ہوا شدت پسندی سے اس کا دوست اسی پر گیا تھا۔